हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व युनज़िरल्लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा मा लहुम बिही मिन इल्म वला लिआबाइहिम कबुरत कलिमतन तख़रुजु मिन अफ़वाहिहिम इन यक़ूलूना इल्ला कज़िबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन आयात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एक ख़ास तासीर ये रखी है कि अगर कोई आदमी आपसे बेजा बहस करे और दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ आपके साथ जो है मुजादला करे और आपकी बात को तस्लीम ना करे तो आप ये जुमला कह दें, आप अल्लाह के यहाँ बरी ज़िम्मा हो जाएंगे। ख़ास तौर पे वो लोग जो चर्चों में, मंदिरों में या ऐसे जगहों पे जहाँ पे शिर्क और कुफर हो रहा होता है, या ऐसे ममालिक में या ऐसे अतवार जो डेज़ मनाए जाते हैं, इन दिनों में ये अमल कर लें, क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ वो गिरफ्त में नहीं आएंगे। अब इसमें ख़ास तौर पे जो दावत देने वाला है, जो अपना पैगाम पहुंचाने वाला है, वो जब किसी को समझाता है तो लोग आगे से उसके साथ बहस करते हैं और उसकी बात को तस्लीम नहीं करते, तो वो ये अमल ख़ास अल्लाह के कुरान का है, जो ख़ुद बताता है कि अल्लाह ने पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अल्फाज बयान फरमाए, और ये अदा करने से दाई जो है, जो दावत देने वाला है, वो अगले की जहालत से बरी ज़िम्मा हो जाएगा। यहाँ कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाक़यात जो बयान किए हैं, ये खाली पुराने किस्से नहीं हैं। आप अगर इनकी तर्जुमे को देखेंगे तो आप कहेंगे ये तो 1400 साल पहले वाक़यात हुए, लेकिन दौर कौन सा था? जिन्हें ऊँटों का दौर कहा जाता है, सहरा का दौर कहा जाता है। और आज जदीद दौर है टेक्नोलॉजी का, आज साइंस का दौर है, लेकिन याद रखें बातिल जो है उसकी सोच और फिक्र आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर क़यामत की सुबह तक एक ही रहेगी। बेशक आप उसे लिबास चेंज कर देंगे, उसका हुलिया चेंज हो जाएगा, शहर चेंज हो जाएंगे, लेकिन बातिल का नज़रिया और हक वालों का नज़रिया एक ही रहेगा। बातिल क्या कहता था सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, या आप उससे पीछे चले जाएं, आप कौम समूद, कौम आद को देखें तो उनमें बातिल क्या कहता था? तो बातिल की एक ही सोच थी कि नबियों का इनकार करना। और जो सबसे बड़ा कुफर है दुनिया में, वो अल्लाह ने अपने साथ किसी को बेटा बनाया हुआ है। और अल्लाह के बेटे हैं जो ये कहते हैं कि अल्लाह के बेटे हैं ईसा अलैहिस्सलाम या उज़ैर अलैहिस्सलाम या फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, ये जुमला अल्लाह को सबसे ज्यादा बुरा लगता है। आप अगर आज किसी को कहें कि भाई आप किसी बंदे से पूछें कि आपको सबसे ज्यादा बुरा क्या लगता है, वो कहेगा जी ये जुमला आप ना मुंह से निकाला करें, घर में झगड़े हो जाते हैं, लड़ाई हो जाती है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता जुमला। तो खालिक़े कायनात कुरान पाक में जा बजा फरमाते हैं कि ऐ इंसानों, जब तुम ये जुमला कहते हो ना कि अल्लाह ने अपना कोई बेटा पैदा किया है, तो मुझे सबसे ज्यादा बुरा लगता है कि मेरी जात वहदहू ला शरीक है, अल्लाह समद है, समद है, बेनियाज जात है। औलाद होना तो कमजोरी है बंदे की। बड़े से बड़े जो जाबिर लोग हैं, दलेर लोग हैं, बदमाश लोग हैं, मालदार लोग हैं, हर तबका जो दुनिया में बड़ा कहलाता है, उसकी कमजोरी औलाद है। औलाद के लिए वो अगवा बराए तावान देते हैं, अपना सब कुछ बेच देते हैं, और उनकी औलादों को उठा लें तो अदालतों में और असम्बलियों में अपनी मर्जी के फैसले आप करवा सकते हैं। और यही काम किया जाता है, पूरी दुनिया देखती है। अल्लाह कहते हैं मेरी कमजोरी कोई नहीं है। और आपने देखा कि जो बंदा बहुत जो है, जिसकी औलाद नहीं है, जिस बंदे की, अब वो बंदा आपको थोड़ा सा जरी मिलेगा, लेकिन जिसकी औलाद है वो औलाद के लिए और कमजोर हो जाता है, यहां तक कि फटे पुराने कपड़े भी पहनने पे राजी हो जाता है।
اللہ کی ذات نے فرمایا کہ میرا تعارف جو ہے وہ سورہ اخلاص ہے بس۔ یہاں اللہ نے جو قرآن سورہ کہف کی یہ ابتدائی آیات ہیں، فرمایا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا، اور آپ ان لوگوں کو بتائیں، ڈرائیں، یہ تبلیغ کریں ان لوگوں کو۔ اب یہ پہلے چونکہ آغاز کی آیتیں ہیں سورہ کہف کی، کل درس گزر چکا ہے اوپر کا کہ سورہ کہف کا شان نزول کا سبب کیا ہے اور اللہ نے الحمدللہ شروع میں کیوں کہا۔ اب یہاں پہ جو مقصود ہے کہ آپ دجال کے فتنے سے بچ سکتے ہیں، سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں پڑھیں۔ آپ جو ہے شیطان جنات کے فتنوں سے بچ سکتے ہیں، جادو سے بچ سکتے ہیں۔ یہ ابتدائی 10 آیتیں ہر جادوگر، جادو، جنات، ہر نظر بد، ہر دشمن، یہاں سب تک کہ دنیا کا سب سے بڑا جادوگر دجال جو آنے والا ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا ساحر جنات جس کے تابع ہوں گے، اور وہ اتنا بڑا لعین مردود ہے کہ ہر نبی نے دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ ہمارے نبی نے فرمایا اگر میری زندگی میں آ گیا تو میں تمہاری طرف سے کھڑا ہو جاؤں گا، میں تمہاری حفاظت کروں گا ایمان کی، لیکن اگر میرے بعد آیا تو ان 10 آیتوں کو پکڑ لینا مضبوطی سے، تم دجال کے فتنے میں، دجل میں، دھوکے میں نہیں آؤ گے۔ اب یہ آیتیں شروع کی 10، اس لیے ترجمے کو آپ غور سے دیکھیں کہ یہاں فرمایا اللہ نے کہ آپ کے آنے کا مقصد یہ ہے وَيُنذِرَ الَّذِينَ، کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں کن چیزوں سے، کہ قالوا، جو لوگ یوں کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے اپنے بچے بنائے ہیں، اللہ کی اولاد ہے۔ فرمایا اتنا گندا عقیدہ ہے ان کا، اللہ کی اولاد ہے کوئی۔ یہ عیسائی کہتے ہیں، نصارہ دنیا میں آج سب سے بڑا مذہب ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں اللہ کی اولاد ہے۔ یہودیت کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ اچھا، ہندو کہتا ہے یہ مورتیاں ہیں، یہ خدا ہیں، اور کچھ مورتیوں کی اولاد ہے، ان بتوں کی اولاد ہے۔ اچھا، باقی بھی مذاہب اسی طرح۔ اصل میں مکہ میں جو یہ مشرک تھے یہ بھی نصارہ کی طرح بتوں کو اللہ کی اولاد گردانتے تھے، اور آج بھی نصارہ کے ساتھ ہندو ملا ہوا ہے عقیدے میں، یہودی ملا ہوا ہے۔ گویا کہ دنیا میں ایک بڑا مذہب، 3 مذاہب بڑے جو ہیں وہ دنیا میں 1.25 ارب ہندو ہے، اور 2-2.5 ارب کے قریب عیسائی ہیں، اور 40-50 لاکھ کے قریب یہودی ہیں، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی اولاد ہے۔ پھر مسلمانوں میں ایک شرک اور بدعت کرنے والا طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے نور من نور اللہ، کہ اللہ کے اندر سے یہ نکلے ہیں۔ یہ عقیدہ بھی شرک ہے کہ اللہ کے اندر سے نور من نور اللہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ کہیں عیسائی عیسیٰ اللہ میں سے ہیں، یہودی کہیں عزیر اللہ میں سے ہیں، مسلمان کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نکلے ہیں، بات تو ایک ہی ہو گئی نا۔ میں نے یہاں پہ پادری 20 بلائے، بشپ بھی ان کے تھے، میں نے ان کو یہاں انوائٹ کیا، ان کی دعوت کی، اور وہ کہنے لگے پہلے آپ ہیں جنہوں نے ہمیں بلایا۔ میں نے کہا نہیں، آپ اپنی اپنی بتائیں ہمیں۔ پورے پنڈی کے بڑے بڑے تھے۔ میں نے کہا بتائیں آپ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کون سا مانتے ہیں؟ کہ تابعدار بیٹا، کہ جی میرا یہ تابعدار ہے بڑا، یہ میرا بیٹا ہے۔ وہ آپ ورکر کو بھی کہہ سکتے ہیں، ملازم کو بھی کہہ سکتے ہیں بیٹا بات سنو، وہ بیٹا جو پیار سے کہا جاتا ہے، یعنی تابعدار کو، یا اندر سے جو نکلا ہے وہ بیٹا کون سا مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میں اندر سے نکلا ہوا مانتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ بیٹا جو ہے، باقاعدہ طور پہ یوحنا کی انجیل میں تو نفی کی گئی ہے بیٹا ہونے کی، اور پوری میں نے ان کو، وہ کہنے لگے نہیں یہ، پھر میں نے کہا اس کے بعد جو برناباس کی انجیل ہے اس میں بھی نفی ہے اس چیز کی۔ اب دیکھیے کہ بیٹا اللہ میں سے نکلا، وہ یہ مان رہے ہیں، اور صاف کہہ رہے ہیں اللہ کے اندر سے نکلا۔ اللہ اس بات کو بہت برا سمجھتا ہے۔ اللہ آگے خود فرماتے ہیں اگلی آیت میں، مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ مَا لَهُمْ بِهِ عِلْمٍ، ایسی باتیں کر رہے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، کوئی سند ہی نہیں ہے۔ دیکھیں دلیل سے بات ہوتی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا پورا کا پورا اسلام عقل کے مطابق بھی ہے،
دلائل کے مطابق بھی ہے۔ ہم کوئی بات ایسی نہیں کرتے، آج دنیا پورے کے ہندو، نصارہ، ساری دنیا کے یہودی، ہر باطل کھڑا ہو جائے کہ جی مسلمانوں بتاؤ یہ ساری چیز جو تم کیا کرتے ہو دین اسلام میں، تو ہم دلائل دے سکتے ہیں، آپ دیکھیے۔ لیکن ان کے پاس اللہ کہتا ہے تم اس بات کو ثابت ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ ما لہم بہی علم، تم یہ بے علم باتیں کر رہے ہو۔ اللہ کا چیلنج اس دن سے چل رہا ہے۔ آج 1446 سال گزر گئے اور آگے لاکھوں سال بھی گزر جائیں، دنیا نصارہ، یہودیت، ہندو یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ اللہ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے اور اللہ ہے کدھر، اولاد ہوئی کیسے ہے، کہاں ہوئی ہے، پیدا کیسے ہوئے، بلڈ کا ریلیشن آپ ڈی این اے کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور اللہ نے یہ بات کہی نا ما لہم بہ من علم، اللہ نے یہ ان کو نہیں کہا، آج کے نصارہ کو نہیں کہا، میں ابھی قرآن پڑھ رہا ہوں، جو سن رہا ہے جو سنے گا ان کو خالی نہیں کہا، اللہ نے کہا ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، اور تمہارے باپ دادا بھی غلط تھے، تمہارے باپ دادا کے پاس بھی نالج نہیں تھا، وہ بھی بس ایسے ہی باپ دادا کی باتوں پہ چلتے رہے، جیسے آج مسلمانوں میں باپ دادا کی رسمیں چلتی ہیں، اور یہ دیوار چلی فلاں کی وجہ سے جو ہے یہ ہو گیا، ایسے قصے کہانیاں جھوٹی لوگ ممبروں پہ سنا رہے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کہتا ہے یہ وہی ہے، بس ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، تمہارے باپ دادا بھی غلط، تم بھی غلط۔ اللہ رب العزت یہ بات کہنے کے بعد دیکھیں کہتے ہیں کسی کو غلط نہ کہو، اللہ نے کہہ دیا، اللہ نے خالی اس کو نہیں کہا بلکہ اس کے باپ دادا کو بھی نہیں چھوڑا۔ اللہ نے باپ دادا کو بھی غلط کہنے کے بعد اللہ نے جو جملہ کہا وہ سنیے، کبورت کلمۃ تخرج من افواہہم، کتنی بڑی بات ہے، کبورت پہاڑوں سے بھی بڑی بات ہے یہ کلمہ کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، تخرج من افواہہم، جو تمہارے منہ سے نکلتی ہے، یہ اتنا بڑا جملہ ہے کہ اگر تمہیں زمین میں دنسا دیا جائے پھر بھی اللہ کا غضب کم ہے، کہ جب تم کہتے ہو اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے، اللہ کی کوئی اولاد ہے، اللہ کا کوئی بیٹا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا ان یقولون، یہ جو کچھ تم کہتے ہو الا کذبا، یہ سارا جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ اب اللہ کو خود کہنا پڑ گیا، اپنی صفائی دینی پڑ گئی۔ اللہ ہمیں اس سے بڑا اور کیا سمجھائے کہ بھائی میرے ساتھ شریک کسی کو نہ بناؤ، نہ ذات میں نہ صفات میں۔ اللہ کی ذات ہر چیز میں یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی اولاد نہیں، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا۔ یہ دونوں چیزیں انسان کی ذوق میں آتی ہیں کہ جب کسی سے بندہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے رتبے میں ڈاؤن ہو جاتا ہے کہ وہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے، اللہ سے بڑا ہے کوئی نہیں، اکبر ہے۔ اور جب اس سے کوئی پیدا ہوتا ہے تو وہ کمزور ہو جاتا ہے کہ اس کو میں نے کھلانا پلانا ہے، یہ جو ہے میری کمزوری ہے، ایسے بیمار نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے۔ لیکن نہیں، اللہ فرماتا ہے میں ہر چیز سے بے نیاز ہوں، اللہ الصمد ہوں۔ اب جب آپ کسی کو دیکھیں کوئی بات غلط کر رہا ہے، آپ کی نہیں سن رہا اور آپ اسے قائل کر بھی نہیں سکتے، جاہل کو کبھی آپ بحث نہ کریں، جاہل سے کنارہ کش ہو جائیں یہ جملہ کہہ کر، اللہ اسے ہدایت بھی دے گا، مقدر میں ہوئی، آپ کو بری الذمہ کر دے گا۔ آپ جب مندر میں جائیں، میں بڑے مندروں میں گیا، دنیا کا سب سے بڑا مندر ہے پشوپتی ناتھ مندر، میں اس میں بھی گیا نیپال میں، اور مہاتما بدھ جہاں پیدا ہوا وہاں میں اندر اس سیڑھیاں چڑھ کے کئی سو سیڑھیاں وہاں بھی اندر گیا ادھر ہی، تو وہاں بھی ہم نے یہی پڑھا، جب دیکھتے تھے وہ جلا رہے ہیں ان کے ساتھ اور وہاں شرک ہو رہا ہے تو ہم یہی پڑھتے تھے، میں کہتا تھا یہ پڑھو تاکہ ہم قیامت کے دن یہ جگہ گواہ ہو جائیں گی اور ہم نے ان سے بیزاری کا اظہار کیا ہے۔ آپ کسی بھی چرچ میں جائیں، کسی بھی ایسی جگہ جائیں، آپ جائیں، آپ کو منع نہیں کیا اللہ نے جانے سے، حضرت عمر خود جاتے تھے، لیکن وہاں جا کے یہ جملہ کہیں کبورت کلمۃ تخرج من افواہہم، کبورت، یہ جملہ اتنا، یہ جو آیت ہے سورہ کہف کی اور آیت نمبر 5 کا حصہ ہے، آپ یہ جملہ کبورت کلمۃ تخرج من افواہہم، یہ اتنا جملہ آپ کہیں کہ یہ بہت بڑی بات کر رہے ہو، یہ جو تم شرک کر رہے ہو،
کہ تم اللہ کے ساتھ شریک بنا رہے ہو، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بری بات ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے یہ، کبورت کہہ کے اللہ نے بتا دیا۔ آپ اس کی نخوست سے بچ جائیں گے اور آپ وہاں پہ داعی بن کر ہوں گے۔ آپ کا یہ جملہ قیامت کے دن گونجے گا کہ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، تم منہ سے جو صدائیں لگا رہے ہو، کسی کو غیر اللہ کی صدا لگاتے ہوئے دیکھیں، کسی کو اللہ کے غیر سے سجدے کر کے مانگتے ہوئے دیکھیں، تو آپ اللہ کے غیر سے مدد مانگتے ہوئے دیکھیں تو آپ کہہ دیں کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، قیامت کے دن اس کی وجہ سے آپ موحد اٹھائے جائیں گے۔ اور یہ جملہ جو ہر شرک کرنے والے کو دیکھ کر کہے گا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو ایمان کی حالت میں دنیا سے اٹھائیں گے۔ اور بحث کرنے والے جو آپ سے مجادلہ کر رہا ہے، اب وہ آپ کی بات نہیں مان رہا، آپ سے الٹا بحث کر رہا ہے، تو آج دنیا میں ہر بندے کی اپنی سوچ ہے، اور میڈیا کی وجہ سے آپ کسی بندے کو قائل نہیں کر سکتے۔ ہر بندہ اپنے آپ کو علم کا پہاڑ سمجھتا ہے، غلط آدمی بھی۔ تو اس لیے آپ بس یہ جملہ کہیں کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کی بھی حفاظت کریں گے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ شرک سے بھی بچائیں گے اور ایمان والوں کے ساتھ اٹھائیں گے۔ اور اگر کوئی بندہ آپ کے خلاف بہت زیادہ پروپیگنڈے کر رہا ہو، آپ کو حد درجے اذیت اور تکلیف دے رہا ہو، آپ کے خلاف جو ہے دینی پروپیگنڈا یا دنیاوی پروپیگنڈا کر رہا ہو، تو آپ روزانہ یہ آیت نمبر 5 سورہ کہف کا یہ جملہ پورا پھر پڑھیں، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا۔ یہ پورا جملہ آپ 70 بار پڑھ کے 11 دن تک دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کے جھوٹ پروپیگنڈے کو اس پہ پلٹا دیں گے اور آپ کی حفاظت فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے دین کی حمیت عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔